मगर उल्मा का कहा जाता है कि उल्मा ने ही इस्लाम का बेड़ा गर्क किया, उल्मा ने ही पाकिस्तान को बर्बाद किया, साजिशी फ़िरक़ों का ये हिस्सा है, साजिशी टोला ये होते हैं, जहाँ इनको मफाद मिलता है वहाँ पे ये अपने आप को ढाल लेते हैं। मौलाना फजलुर रहमान बहुत अच्छा किरदार अदा करते हैं कि नहीं मैं उसकी बात नहीं करूँगा, मुनीबुर रहमान अच्छा किरदार अदा करते हैं मैं उनकी बात नहीं करूँगा, गामदी क्या किरदार कर रहे हैं मैं उनकी बात नहीं करूँगा। इस्लाम का तो बेड़ा गर्क कर दिया, पाकिस्तान का तो बेड़ा गर्क कर दिया। आपस की इख्तलाफात तो ख़त्म हो नहीं रहे, ये पाकिस्तान के लिए क्या करेंगे, इस्लाम के लिए क्या करेंगे। मोहतरम दाऊद साहब आपने बातें बिल्कुल सही कही, लेकिन मैं जरा थोड़ा सा उस पर से इस्लाम का बेड़ा गर्क कभी नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आपके दिल में भी इस्लाम है, मेरे दिल में भी इस्लाम है, इमाम बारगाह में भी चले जाते हैं। फुला मस्जिद में कभी तक आज तक मैंने तो नहीं पढ़ा कि बाहर क्या लिखा हुआ है, नमाज का टाइम हो गया, अल्लाहु अकबर। बात यह है कि पाकिस्तान, आपको एक दिलचस्प बात सुनाऊं। परवेज मुशर्रफ की ज़ेर इजलास हो रहा था, तो एक मकतब फ़िक्र के जिसकी माशाल्लाह दाढ़ें बड़ी लंबी होती है, उन्होंने कहा जी हम पाकिस्तान में 4.5 करोड़ की हमारी आबादी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तानी मुआशरा इस्लामी मुआशरा, क्या वो इस्लामी मुआशरा है, नहीं है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? इसमें उल्मा का क्या किरदार होना चाहिए? उल्मा ने इसके लिए क्या किया? क्या उल्मा आपस में लड़ते रहे और मुआशरे को क्या दिया? क्या उल्मा को रूहानियत देना चाहिए थी? क्या उल्मा को कोई नया निज़ाम देना चाहिए था? बहुत सी चीज़ें चलती रहती हैं, दिमाग में चलती रहती हैं। बहुत से लोग जो है इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में एक ऐसी उभरती हुई शख्सियत जिसके नाम से कौन वाकिफ नहीं, जिसने हर तरह के तबके में अपना नाम पैदा किया, हर तरह के तबके में अपनी पहचान पैदा की, और इस्लामी नुक्ता नज़र में एक मुनफरद निगाह रखते हैं, बड़ी सोच के मालिक हैं, बड़ा सोचते हैं और हमेशा बड़ी बातें करते हैं। हमारे साथ किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मुफ्ती अब्दुल कवी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। बड़ी आला आपने गुफ्तगू की है, और जितनी देर आप गुफ्तगू कर रहे थे खुदा के कसम कुरानी आयात और हुजूर के फरामीन मेरे दिमाग में यूं घूम रहे थे, और आपने बिल्कुल सही तज्जिया करते हुए गुफ्तगू की है। हुजूर, एक मुफ्ती का काम, एक उल्मा का काम था उम्मत को जोड़ना, लेकिन यहाँ पे तो अपनी मस्जिद अपनी मुर्गी के लाले पड़े हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से 1992 से वाबस्ता हूँ। इस मौजू पर जितनी मेरी गुफ्तगू है आप तमाम नौजवानों के ज़हन में है। पगड़ी तकसीम हो गई, मस्जिद तकसीम हो गई, मदरसा तकसीम हो गया, एक खानकाह है जो अल्हम्दुलिल्लाह तकसीम हुई। पीर नसीरुद्दीन साहब हो, किबला मुफ्ती अब्दुल कवी साहब हो, पीर अफसियाल शरीफ हो, शर्खपुर शरीफ हो, तोसा शरीफ हो, फुला हो, अल्लाह ने हमारे अकाबिर को और आज भी खानकाहियत को यह अजमत दी है कि तमाम मसालिक वाले हमें समझते हैं कि ये वो शख्सियात हैं जो 1400 साल के तसलसल के हम अमीन हैं। ये तो मौलवी हजरात का आपस में मसले हैं, अल्लाह फरमाए नूर है, बशर है, हाजिर है, नाजिर है, बाक़िदक है, नहीं है, ये हमारे मसाइल नहीं। हमारा मसला तो ये है कि शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, ये है हम खानकाही लोगों का अकीदा। इधर क्या है, अव्वल मन आमन बी अबू बकर, फिर बिलाल हबशी की शान, फिर सलमान फारसी की शान। बहरहाल मैं तफसील में नहीं जाता। मैं दुनिया के तमाम इस्लामी ममालिक में गया हूं, अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड तक दुनिया के 5 बर्रे आज़मों में गया हूं। खुदा की कसम जब वहां मेरा बयान होता था, अल्हम्दुलिल्लाह अरबी को मैं ऐसे बोलता हूं जैसे उर्दू बोल रहा हूं। फाजिल पर्शियन हूं तो सोच सोच के फारसी भी बोल लेता हूं। बीए किया है तो अंग्रेजी भी ठीक बोल लेता हूं। एक दिन मेरा नवासा मुझे कहने लगा, नानू आप बहुत फजूल इंग्लिश बोल रहे थे। यानी माना यह है कि आजकल का 5, 6, 7 साल का जो बच्चा है, यानी जो 5वीं, 6ठी, 7वीं क्लास में है, उनकी तो अब अंग्रेजी बड़ी ऊंची चली गई है। उनको तो ना अब सराइकी समझ आती है, ना उर्दू समझ आती है, तो उनको सिर्फ अंग्रेजी ही समझ आती है। बताने का मकसद ये है, इन तमाम ममालिक में मुफ्ती आजम एक, शेखुल जामिया एक, फुला दीनी हवाले से वजीर मजहबी अमूर एक,
ہمارے ہاں ایک مسلک کا مفتی اعظم اور دوسرے مسلک کا مفتی اعظم اور تیسرے مسلک کا حجت الاسلام اور چوتھے مسلک کا شیخ الاسلام، اور میں آپ کو پتہ ہے کہ دینی مدارس بورڈ کا چیئرمین رہا۔ اللہ خوش رکھے ڈاکٹر محمود احمد غازی کو جب ملتان تشریف لائے، حالانکہ ایک مسلک کے ہمارے جو سیکرٹری جنرل تھے انہوں نے بلایا تھا، تو جب ہم ایئرپورٹ میں بیٹھے تو اللہ کے جو فیصلے ہوتے ہیں نا، وہ فلائٹ پون گھنٹہ لیٹ ہو گئی۔ مجھے کہنے لگے مفتی عبدالقوی صاحب یہ بتائیں کہ ہم کچھ مدارس کا سیٹ اپ، تو میں نے بڑے درد دل سے کہا، میں نے کہا جی جو ہمارے دیوبندی مکتب فکر ہے، میں تو سب کی عزت کرتا ہوں، میں ان کو فرقہ نہیں کہتا، مکتب فکر کہتا ہوں، دیوبندی مکتب فکر ہے، ان کا ہے وفاق المدارس۔ ہمارے جو اہل سنت بریلوی حضرات ہیں ان کا ہے تنظیم المدارس۔ جماعت اسلامی والوں کو بھی اس مصیبت میں پڑنا پڑا، انہوں نے اپنا رابطۃ المدارس بنا لی۔ شیعہ حضرات نے کہا جب ان کا وفاق المدارس ہے تو ہمارا بھی وفاق المدارس الشیعہ ہے۔ سلفی حضرات نے کہا ہمارا بھی وفاق المدارس السلفیہ ہے۔ داؤد صاحب رونے کی بات ہے، میٹرک کے میرے بچے نے امتحان دیا ہے وفاق المدارس یعنی دیوبندی مدرسے میں، اب یہ 4 والے اس کو داخلہ نہیں دے سکتے۔ آئے پرویز مشرف صاحب کو اللہ جزائے خیر دے، اس کی قبر پہ اللہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے۔ ڈاکٹر محمود احمد غازی بیٹھے تھے، زبیدہ جلال صاحبہ موجود تھی وزیر تعلیم، معین الدین حیدر تھے وزیر داخلہ، اور یہ جو 5 میں نے ذکر کیے ہیں مختلف مکاتب فکر کے وفاق اور یہ، ان کے 2 نمائندگان تھے۔ دینی مدارس بورڈ کے چیئرمین ہونے کے حوالے سے امت مسلمہ کا نمائندہ میں تھا۔ انہوں نے کہا جی آپ نے ہماری آخری سند کو تو ضیاء الحق مرحوم نے تسلیم کر کے شہادت العالمیہ کو equal to MA عربک اینڈ MA اسلامیات، اب میں تفصیل میں نہیں جاتا، دھوکہ کیا ہے کہ ڈبل MA ہے اور حالت یہ ہے کہ سکول میں ماسٹر لگ رہا ہے۔ بہرحال یہ ہماری ایک منافقانہ جو انداز تھا، اللہ ضیاء الحق صاحب کو جنت نصیب کرے۔ تو ہماری نیچے والی اس کو کہتے ہیں تحتانی اسناد کو بھی تسلیم کیا گیا۔ ہماری فلاں سند ہے ثانویہ عامہ equal to میٹرک، ثانویہ خاصہ ہے equal to FA، ہماری شہادت العالیہ ہے اس کو equal to BA۔ سب نے جب اپنی اپنی گفتگو کر لی، میں نے کہا جی یہ سارے حضرات بڑے ادب والے لوگ ہیں، وفاق المدارس سے میرا تعلق ہے، ان کے امتحان کے اندر میں نے دوسری پوزیشن حاصل کی تھی، دیوبندی مدارس میں پڑھا ہوں۔ اہل حدیث حضرات سے میرا بڑا تعلق ہے، فیصل آباد میں تھا اور قاضی کورس کے سلسلے میں پھر جناب الحمدللہ مدینہ یونیورسٹی میں جا کے میں نے قاضی کورس کیا۔ شیعہ حضرات سے تو مجھے ویسے پیار ہے، چونکہ مجھے حسین سے پیار ہے، جو حسین کی شان بیان کرے گا مجھے اس سے پیار ہوگا۔ باقی آپ کے مسئلے ہیں کون شیعہ جو ہے وہ ہمارے وہاں کا شاعر ہے، آئے کہتا ہے شیعہ کافر سنی مشرک تے ہے وہابی منکر دین، غیر مسلم کر تیاری جنت جان واسطے۔ آئے حضور یہ سارے طبقے ماشاءاللہ۔ میں صرف ایک بات کر کے پھر آپ، تو میں پھر کھڑا ہوا تو میں نے کہا یہ سارے حضرات ادب والے ہیں، لیکن ایک بات میں پوچھتا ہوں، اس کا جب جواب آ جائے نا متفقہ طور پر، معین الدین حیدر کو میں کہتا ہوں، زبیدہ جلال صاحبہ کو کہتا ہوں، وزیر مذہبی امور ان کو کہتا ہوں کہ فوراً کہیں، میں تائید کرتا ہوں کہ ان کی سند کو میٹرک FA اور BA کے مساوی تسلیم کر لیا جائے۔ جملہ میں نے کیا کہا؟ وہی جو آپ نے آغاز کیا، میں آپ کی ذہانت کو دیکھ رہا ہوں کہ بہترین سوال سے آپ نے آغاز کیا۔ میں نے کہا کہ ایک بچہ میرا دیوبندی کسی مدرسے میں میٹرک کا امتحان دیتا ہے، جس کو کہتے ہیں یہ میٹرک کے مطابق تسلیم کریں، کیا باقی FA کے لیے آگے BA کے لیے کیا یہ باقی جو 4 ہیں یہ اس کی سند کو بطور میٹرک کے مساوی تسلیم کرتے؟ تنظیم المدارس کے اندر جناب اگر کوئی آدمی میٹرک کر لیتا ہے باقی یہ 4 اس کو داخلے کی اجازت دیتے ہیں؟ حضرت ایسے ہوئے سم بکم عمی۔ میں نے کہا جب آپ ایک دوسرے کی سند کو تسلیم نہیں کرتے ہو تو ہم کیوں تسلیم کریں؟ ہمارے سر میں درد ہے، اگر ہم تسلیم کرتے ہیں تو تم اسی پہ لڑ پڑو گے۔ بات یہ ہے
جس طرح میں نے آغاز میں کہا، آخری جملہ پھر آپ بولے، پگڑی تقسیم ہو گئی، دور سے پتہ چل جاتا ہے کہ کس مسلک کے مولانا تشریف لا رہے ہیں۔ داڑھی تقسیم ہو گئی، داڑھی کے سائز سے پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی شخصیت تشریف لا رہی ہے۔ مسجد، خدا کی قسم 4-5 دن پہلے کی بات ہے، میں اتنی دیر رویا وہاں کھڑے ہو کے، ایک داڑھی والے آئے، مفتی عبدالقوی صاحب السلام علیکم، السلام، کیا حال ہے، ٹھیک ہے، مسجد میں نے جانا ہے۔ میں نے کہا بالکل، ساتھ میں فلاں مسجد ہے، او سلفے دی ہے، اہل حدیث دی ہے۔ خدا کی قسم مجھے آنسو آنا شروع، ان المساجد للہ، تو تم تو توحید والے ہو، ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، پورے پاکستان کے اندر سوائے میری خانقاہ کے اور خانقاہوں کے کہیں ایک جگہ مسجد میں دکھا دیں جہاں اہل سنت کے بعد بریلوی، اہل سنت کے بعد تبلیغی، اہل سنت کے بعد دیوبندی، اور ہمارے اہل حدیث تو دلیر مسجد کا نام ہی اہل حدیث رکھ دیتے ہیں۔ باقی شیعہ حضرات کا تو پھر اپنا مینار ہے، اپنا جھنڈا ہے، اپنی ہر چیز ہے۔ تو اس وقت مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ الحمدللہ مجھے شیعہ حضرات بھی سنتے، اہل سنت بھی سنتے، سلفیت بھی سنتی ہے، جماعت اسلامی بھی سنتی ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ نوجوان نسل مفتی عبدالقوی کو سنتی ہے۔ تو کہا جا سکتا ہے کہ مفتی عبدالقوی گورے کی سازش کا حصہ نہیں بنا؟ نہیں، میرا خیال میں یہ ہے کہ میں اس جملے کو اس حوالے سے کہوں گا، جملہ آپ 100% صحیح ہے، لیکن میرا ذرا مثبت ذہن ہے کہ انگریز کے آ جانے کے بعد کون سی آپ کو درد دل کی بات سنا، میں پہلی دفعہ جب گیا نا انگلینڈ، اس وقت ویزا جو ہے وہ ایئرپورٹ پہ لگتا تھا، بالکل میں چھوٹا سا نوجوان تھا، الحمدللہ انہوں نے مجھے ویزا دیا۔ دوستوں سے، احباب سے، کانفرنس سے جب میں فارغ ہوا نا، میں نے کہا مجھے انڈیا لائبریری لے کر جاؤ۔ انہوں نے کہا حاضر۔ 3 دن تک خدا کی قسم میں انڈیا لائبریری میں روزانہ بلا ناغہ جاتا تھا، اور وہاں 1901، 1903 اور 1907 کے ڈیسیز کی جو رپورٹ ہے، میرا ملتان شروع ہوتا تھا اکاڑے سے لے کے بلوچستان تک، جس میں اب 3 ڈویژن بن گئے، ریاست بہاولپور، ادھر سے میرا جھنگ۔ 2 باتیں بتاؤں، روتے ہوئے بتاؤں یا ہنس کے بتاؤں؟ رونے کا مقام ہے جہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ مسلکی طور پر وہ ڈیسیز لکھ رہے ہیں ہائے 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 کہ ہمارے آنے کے بعد 2 مسلک تھے، ایک اہل تشیع، ایک اہل سنت۔ اب بھی سے آگے کیا لکھتا ہے؟ ہمارے آ جانے کے بعد اب اہل سنت کی 5 شکلیں شکریں بن چکی ہیں۔ پھر وہ یہ لکھتا ہے دوسری بات، کون کون سا خاندان ہے جسے ہم نے غربت سے ذمہ دارہ کی طرف لے کے آئے، کس طریقے پہ ہم نے اہل سنت کے اکثریتی علاقے میں فلاں ذمہ دار جو شیعہ تھا اس کو رقبہ دے کر، پھر 10 محرم کے جلوس کی اجازت دے کر، کون سی بات بتاؤ۔ مفتی عبدالقوی تو الحمدللہ بینا ہے، میرا مدرسہ دارالعلوم دیوبند سے بھی 10 سال پہلے کا بنا ہوا ہے۔ میں تو آج خانقاہیت کے حوالے سے کھڑا ہوں، میں نے اپنے والد کو دیکھا، دادا کو دیکھا، پردادا کی زیارت نہیں کر سکا۔ مفتی منیب الرحمان صاحب بھی علم میراث پڑھنے آ رہے ہیں، مفتی تقی عثمانی بھی علم میراث پڑھنے آ رہے ہیں، فلاں مفتی صاحب بھی علم میراث پڑھنے آ رہے ہیں، اہل حدیثوں کی بڑی تعداد علماء کی ہمارے مدرسے سے، اور پھر فاضل عربی ہمارے مرکز سے، فاضل پرشین ہمارے مرکز سے، فاضل اردو ہمارے مرکز سے۔ اور آپ خوش ہوں گے کہ پورے ملتان ڈویژن کے اندر جتنے نامور شیعہ علماء ہیں سارے میرے مدرسے سے پڑھے۔ مگر علماء کا کہا جاتا ہے کہ علماء نے ہی اسلام کا بیڑا گر کیا، علماء نے ہی پاکستان کو برباد کیا، سازشی فرقوں کا یہ حصہ ہے، سازشی ٹولہ یہ ہوتے ہیں، جہاں ان کو مفاد ملتا ہے وہاں پہ یہ اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان بہت اچھا کردار ادا کرتے ہیں کہ نہیں میں اس کی بات نہیں کروں گا، منیب الرحمان اچھا کردار ادا کرتے ہیں میں ان کی بات نہیں کروں گا، غامدی کیا کردار کر رہے ہیں میں ان کی بات نہیں کروں گا۔ اسلام کا تو بیڑا گر کر دیا، پاکستان کا تو بیڑا گر کر دیا، آپس کی اختلافات تو ختم ہو نہیں رہے، یہ پاکستان کے لیے کیا کریں گے، اسلام کے لیے کیا کریں گے؟ محترم داؤد صاحب آپ نے باتیں بالکل صحیح کہی، لیکن میں ذرا تھوڑا سا مثبت ذہن کا ہوں۔ اسلام کا بیڑا غرق کبھی نہیں ہوگا،
الحمدللہ آپ کے دل میں بھی اسلام ہے، میرے دل میں بھی اسلام ہے، امام بارگاہ میں بھی چلے جاتے ہیں، فلاں مسجد میں کبھی تک آج تک میں نے تو نہیں پڑھا کہ باہر کیا لکھا ہوا ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا، اللہ اکبر۔ بات یہ ہے کہ آپ کو ایک دلچسپ بات سناؤں۔ پرویز مشرف کی زیر صدارت اجلاس ہو رہا تھا، تو ایک مکتب فکر کے جن کی ماشاءاللہ داڑھیاں بڑی لمبی ہوتی ہیں، انہوں نے کہا جی ہم پاکستان میں 4.5 کروڑ کی ہماری آبادی ہے۔ پرویز مشرف صاحب بھی مسکرائے، کیونکہ یہ جتنے فوجی حضرات ہوتے ہیں بڑے باخبر ہوتے ہیں۔ ایک کالی پگڑی والے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا 3.5 کروڑ کی آبادی پاکستان میں ہماری ہے۔ بریلوی جو مسلک کے ترجمان تھے انہوں نے کہا کہ 90% تو ہم ہیں۔ جو بندی مکتب فکر کے ایک صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ اس وقت تمام مسالک سے زیادہ ہمارے جب دینی مدارس ہیں، ہماری مساجد ہیں، مانا یہ ہوا کہ 60% تو ہم ہیں۔ یہ علماء کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر، علماء کہہ رہے ہیں، اور کون کہہ رہے ہیں؟ علماء سے علماء مانا تو یہ جھوٹ ہے نہیں، علماء تو کہ جھوٹ جن نہیں کی داڑھی بولتے مجھ سے بڑی۔ حضور، علماء تو جھوٹ نہیں بولتے۔ آگے مفتی عبدالقوی نے اصلاح بھی تو کر دی نا یار، ایک مرد آہن بھی تو ہے جس کا نام مفتی عبدالقوی ہے۔ ایک صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے سچی بات کی، جو بات حقیقت ہے۔ جماعت اسلامی کو میں اس حوالے سے بڑا اچھا سمجھتا ہوں کہ ان کے ہاں دیکھیں نا، کہاں مولانا مودودی اور کہاں آج حافظ نعیم، موروثی چیز تو نہیں ہے نا۔ مفتی محمد شفیع صاحب تھے، پھر ان کا بیٹا تھا، آج کل ان کا بھائی ہے، کل یہ چلے جائیں گے تو پھر ان کا بیٹا آ جائے گا۔ موروثیت جو ہے نا وہ ان 4 مسالک میں۔ اچھا بہرحال پرویز مشرف صاحب مسکرائے اور مجھے دیکھا، میں نے کہا جی یہ بڑے قابل قدر لوگ ہیں، جس طرح آپ نے فرمایا علماء حضرات ہیں، ان کی داڑھی بھی مجھ سے بڑی ہے، تقویٰ بھی ہے، طہارت بھی ہے، ماشاءاللہ۔ لیکن یہ جو تعداد بتا رہے ہیں نا، یہ پرویز مشرف صاحب آپ کے اور میرے جیسے مسلمانوں کی بتا رہے ہیں۔ یہ بتائیں جنہوں نے کہا نا 4.5 کروڑ، وہ یہ کہیں کہ پورے پاکستان کے اندر 3,500 ملا ہمارے عقیدے کے۔ جنہوں نے 3.5 کروڑ کہا ہے وہ کہے کہ جی 3,500 ملا میرے مسلک کے۔ 99% 22 کروڑ اس وقت نہیں تھی، میں نے خیال میں 18 کروڑ کہا تھا۔ 18 کروڑ مسلمان مفتی عبدالقوی کے ساتھ کرایا، داؤد کے ساتھ۔ باقی یہ مولویوں کی ترتیب بتائیں کہ اتنے مساجد اتنے ملا ہمارے ہیں، اتنے مساجد اتنے ملا ہمارے ہیں، اتنے مساجد اتنے۔ اس قدر پرویز مشرف صاحب خوش ہوئے، میں نے کہا یہ پاکستانی قوم کو خدا رہا۔ 18 کروڑ عوام یا اہل سنت ہے یا اہل تشیع ہے۔ باقی آپ بتائیں کہ اتنے مساجد ہمارے ہیں، اتنے مدارس ہمارے ہیں، اتنے طلباء ہمارے ہیں، اتنے ملا ہمارے ہیں، بالکل ماننے کے لیے تیار ہے۔ انجام کیا ہوگا؟ ہائے ہائے ہائے، پمبا کجا کجا نہیں ہم تنہا داغدار شو۔ اس ملک کو اس نقطے پہ لانا ہوگا جس نقطے پر پرویز مشرف، ڈاکٹر محمود احمد غازی اور مفتی عبدالقوی لے کے آئے تھے۔ ہم نے ماڈل دینی مدارس بنائے۔ آپ مجھے بتائیں، آپ کے پنجاب یونیورسٹی کے اندر الحمدللہ میرے خاندان کے 2 حضرات پروفیسر ہیں۔ پچھلے دنوں شادی تھی میرے نواسے کی، تو میں نے پروفیسر صاحب سے پوچھا، انہوں نے کہا ہم تقریباً 20 لوگ ہیں، تو میرا خیال یہ ہے کہ ان میں سے اتنے فیصد فلاں ہیں، اتنی تعداد فلاں ہے، اتنی تعداد فلاں ہے۔ کیوں؟ میرٹ کی بنیاد کے اوپر آپ آ رہے ہیں، آپ ایم اے اسلامیات ہیں، گولڈ میڈلسٹ ہیں، آپ کا انٹرویو ہوا، نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ شیعہ ہیں، سنی ہیں، وہابی ہیں، کیا ہے۔ اگر ہماری پنجاب یونیورسٹی میں، میری ملتان بہاؤدیہ زکریا میری خانقاہ میں، پیر نصیر الدین صاحب کی خانقاہ میں اگر میرٹ کی بنیاد پہ اساتذہ آتے ہیں، ایک طالب علم یہاں رہتا ہے، 7 دیوبندی حضرات کا بہت بڑا مدرسہ ہے، یہاں شیخ الحدیث بھی مزیدار ہے، ماشاءاللہ مفتی صاحب بھی بڑے مزیدار ہیں، اساتذہ بھی، لیکن یہ بیچارہ ذہنی اور فکری طور پہ ادھر کا ہے۔ اب یہ 1.5 کلومیٹر سفر کر کے اپنے مسلک کے مدرسے میں جائے گا، یہ جو قریب میں حدیث کی اور فقہ کی اور تفسیر کی اور فقہ کی
اور تعلیم دی جا رہی ہے اس سے محروم رہے گا، کیونکہ اس کا عقیدہ اور ہے۔ میرے ملتان کا سب سے بڑا مدرسہ جو ہے، میں نام نہیں لیتا، اس کے ارد گرد کی آبادی ان کو آج تک مسلمان نہیں سمجھتی۔ اندر حدیث پڑھی جا رہی ہے، فقہ پڑھی جا رہی ہے، ماشاءاللہ تفسیر قرآن ہے، ماشاءاللہ درس قرآن ہے، ماشاءاللہ رمضان المبارک کا اعتکاف ہے، سب کچھ دینی ہے، لیکن چار دیواری سے باہر والے ارد گرد 80% جو مسلمان ہے، چلو بتا دیتا ہوں، وہ یا رسول اللہ والا ہے، ان کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے۔ علماء کرام پاکستان کی ترقی میں کتنی رکاوٹ ہیں؟ لفظ علماء تو میں نہیں کہوں گا، مولوی صاحبان بہت بڑی رکاوٹ ہے، بہت بڑی رکاوٹ ہے، بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ مجھے بتائیں، اب میری زبان کام پہ نہ اللہ کرے، پہلے ایک انجینئر صاحب تشریف لائے، انہوں نے کہا بابے کچھ نہیں۔ ان کی بدبختی، آپ جیسے ذہین آدمی نے مجھ سے فون کیا اور کہا کہ جی وہ انجینئر کا ہم نے انٹرویو لیا ہے تو وہ کہتے ہیں بابا کچھ بھی نہیں، دین کتابوں میں ہے، بابوں کے پاس نہیں۔ آگے مفتی عبدالقوی تھا، میں نے کہا الحمد سے لے کے والناس تک، زبر زیر سے لے کے پیش تک، الحمد سے لے کے والناس تک، میں نے تو حفظ قرآن اپنے پاپا یعنی دادا سے لیا ہے۔ میرے خاندان میں 236 لوگ ہیں، میری والدہ سے لے کے 11 سال کے بچے تک، ساروں نے قرآن، کسی نے اپنے چاچا سے لیا، کسی نے اپنے باپ سے لیا، کسی نے اپنے دادا سے۔ میں نے کہا تو بخاری اور مسلم سے اس قرآن کو الحمد سے لے کے والناس تک ثابت کر دے۔ میں اپنے بچوں کو کہوں گا کہ بخاری اور مسلم سے قرآن پڑھو، بابوں سے نہیں پڑھو۔ شرم آنی چاہیے۔ ڈاکٹر ذاکر نئی کتنا بڑا نام ہے، کیونکہ وہ آج کل آیا ہوا تو اس کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ 1982 سے لے کے سن 2000 تک میں ہر سال انڈیا جاتا تھا، میں بڑا خوش نصیب آدمی ہوں اور چھپاتا بھی نہیں ہوں۔ آپ کو پتا میں کس کا مہمان ہوتا تھا؟ فلم انڈسٹری کا جو سب سے بڑا بروکر تھا نعیم بھائی، میں اس کا مہمان ہوتا تھا۔ اب نعیم بھائی کا جب مہمان ہوں تو یہ کرینہ، کرشمہ، شاہ رخ خان، فلاں خان، سلمان خان، ڈینگرا خان، فلانا خان، ان کے لیے مفتی عبدالقوی کی ملاقات یا ان کے گھر میں کھانا یا ان کے پروگراموں میں شامل ہونا کون سا مسئلہ ہے؟ الکبیر جو دنیا کے سب سے بڑا مذبح خانہ ہے، 1300-1400 روزانہ بھینس ذبح ہوتی ہے وہاں، گائے تو ذبح ہو نہیں سکتی، 4-5 ہزار 6 ہزار بکرا، ان کا میں مہمان ہوتا تھا۔ مگر نواب آپ بھوپال کا مہمان ہوتا تھا، نواب آپ حیدرآباد دکن کا ہوتا تھا۔ مگر اسلام تو نہیں نا اجازت دیتا آپ شاہ رخ خان کے مہمان؟ کیوں ہائے میرے حضرت خواجہ غریب نواز، خدا کی قسم آپ نے آغاز روحانیت سے کیا، پھر ملائیت کے لہر پہ چڑھ گئے۔ حضرت خواجہ غریب کا نواز نے کہا گناہ سے نفرت کرو، گناہگار سے پیار کرو۔ سر پھر بدنامی بھی تو ملتی ہے نا؟ کیا ملتی ہے؟ میں بیٹھا نہیں، بدنامی جتنا عوامی آدمی میں ہوں، خدا کی قسم، کل میں جا رہا ہوں دبئی، وہاں سے عمان والوں کی دعوت آئی ہوئی، وہاں سے چائنا والوں کی دعوت آئی ہوئی، وہاں سے جاپان والوں کی دعوت ہوئی ہے۔ مفتی عبدالقوی کے پاس تو ٹائم نہیں۔ میرے اپنے پاکستان کے اندر خدا کی قسم کوئٹہ اور کراچی کتنے علاقے ایسے ہیں کہ سب منتظر کریں۔ بدنامی کس چیز کی ہے؟ آج آپ کے جملے کو وائرل کرنے کے لیے ڈیرہ اسماعیل خان میں چلتا ہوں، مولانا فضل الرحمان کا علاقہ ہے نا، مولانا فضل الرحمان میں ایک چوک سے لے کے دوسرے چوک تک چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ پٹھان کس کے گرویدہ ہے۔ مولوی صاحب اگر بغیر زخمی ہو کے گھر کو چلا جائے تو آپ مجھے سلام پیش کرنا، اور مفتی عبدالقوی کو جناب نعرے لگاتے ہوئے مفتی عبدالقوی زندہ باد۔ اس ملک میں دو تو آدمی ہے جس کو پاکستانی قوم پیار کرتی ہے، چاہے دنیا کے جس ملک میں ہو، ایک محترم عمران خان اور ایک قبلہ مفتی عبدالقوی، تیسرا نام آپ بتائیں۔ حضور کیا اسی سوچ نے تو نہیں ہمیں تقسیم کر کے رکھ دیا، پاکستانیت کو تقسیم کر کے رکھ دیا کہ مولوی فضل الرحمان کے ساتھ کتنے بندے ہیں، میرے ساتھ کتنے بندے ہیں، اس کے ساتھ کتنے بندے ہیں، اس کے ساتھ کتنے ہوں گے؟ تو مساوات، یگانگت، اتحاد جو کہ قائد کا پاکستان تھا، اس کی بات ہی نہیں ہوتی۔ محترم میری بات یہ ہے، میں پھر عرض کروں گا، میری قوم تقسیم نہیں ہوئی، نہیں ہوئی، نہیں ہوئی، نہیں ہوئی۔ ملا تقسیم ہوا، جس طرح میں نے پہلے کہا۔ کس نے کیا؟ مولوی کی درسگاہ نے۔ پیسے اچھا لگے؟ ایک بات بتائیں، پیسے لگے؟ یہ بیچارے بغیر پیسوں کے پیسے فارغ ہو گئے۔ مجھے بتائیں، بہت اچھے چل رہے تھے طارق مسعود صاحب، میرے بچے بھی سنتے تھے، جو حضرت نے گفتگو فرما دی، اندر گند تھا تو باہر نکلا ہے،
مفتی عبدالقوی آج اچھی گفتگو کر رہا ہے، خدا نہ خاصا میں حیضہ ہو جائے، یہی جناب میری شکل ایسی بن جائے کہ منہ سے گندگی خارج ہو جائے، وہ کہیں گے پروگرام مفتی صاحب کو حیضہ ہو گیا۔ تو امی کا ترجمہ کیا کر رہا ہے؟ میں نے کہا میری کتاب مفتاح النجات پڑھ کے تو نے جناب آخری امتحان دیا ہوگا۔ خدا کی قسم سب سے زیادہ چھپنے والی کتاب مفتی عبدالقوی کی کتاب ہے، 1982 سے چھپ رہی ہے، فارسی میں ترجمہ ہو گیا، پشتو میں ترجمہ ہو گیا، ترکی میں ترجمہ ہو گیا۔ طالب علم میری کتاب پڑھتا ہے، جس نے 400 نمبر لینے ہوتے ہیں نا 600 میں سے، وہ لیتا ہے 500، 510، 520۔ کیوں کہ میں نے امتحانی پرتجات کو سامنے رکھ کے 152 فقہی مسائل کو کتاب میں نے لکھی ہے، مفتاح النجات۔ خانقاہی نظام سے، سبحان اللہ، خانقاہی نظام کی روح کیا ہے ویسے؟ زندہ باد، زندہ باد۔ وعدہ صاحب اگر نہ بند ہو تو آپ کا ماتھا جھومتا۔ ہائے ہائے، 3 چیزیں ہیں، ان کو سمجھ لو۔ ہائے ہائے، کیا چیز ہے؟ الدین کلہ ادب۔ مفتی عبدالقوی کے زندگی میں آپ کو قندیل بلوچ تو نظر آتی ہے، حلیم شاہ بھی نظر آتی ہے، فلاں خواجہ سرا بھی نظر آتا ہے، فلاں محترمہ مفتی صاحب کے دائیں بائیں جناب جو کچھ کر رہی ہے اپنی جسمانی قوت دکھانے کے لیے، وہ تو نظر آتا ہے۔ 3 جلدیں مفتاح النجات کی۔ آپ کی؟ میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے طالب علم۔ مگر وہ چیزیں کیوں مشہور ہو گئی؟ کس نے کی؟ کیوں کی؟ وہ تو پھر مولوی صاحب، ہاں، ایک مولوی اور ایک وکیل، یہ تب کے ایسے 2 بدبخت ہیں، ایک دوسرے کو قبول نہیں کرتے۔ مفتاح النجات کی پہلی جلد 800 کو صفحہ، دوسری جلد 400 کو صفحہ، تیسری جلد 300 کو صفحہ۔ پٹھان مجھ سے، پٹھانوں کی یہ جرات کو میں سلام پیش کرتا ہوں، لکھتے ہیں مفتی صاحب ہم نے آپ کی کتاب پڑھا، بہت مزیدار کتاب ہے، آپ ہمارا استاد ہیں، نمبر بھی ہمارا بہت عمدہ آیا، آپ یہ بتاؤ کہ آپ بریلوی ہے یا دیوبندی ہے؟ مفتی عبدالقوی 1700 صفحے کی کتاب لکھتا 3 جلدوں میں، آج تک پتہ نہ چلے کہ جناب میں نے اپنا معنی بکارن اور امی کا میں نے بھی معنی کیا ہے۔ آئے سناؤں آپ کو ترجمہ۔ اچھا، مفتی عبدالقوی جو ہے اچھا مسلمان بھی ہے؟ اچھا کیا، بہترین مسلمان ہے، بہترین مومن ہے، اور پھر خانقاہیت کی نسبت سے مل احسان، بہترین صاحب احسان ہے۔ کس فرقے سے ہے؟ کس فرقے سے ہے؟ امت مسلمہ۔ یہ ہے پاکستان میں فرقہ؟ ہاں، میں بیٹھا نہیں، جتنی خانقاہیں ہیں امت مسلمہ کی نمائندہ نہیں۔ آپ مجھے بتائیں پیر نصیر الدین کیا تھے، مفتی عبدالقوی کیا ہے؟ بڑی قربانی دی پیر نصیر الدین نے۔ بات یہ ہے کہ جب توحید پہ بولتا اپنے ہے، نظریات کی قربانی دی۔ دیکھیں آج ان کا نعتیہ انہوں نے خانقاہی نظام کے نظریات توڑ کے رکھ دیے۔ کہاں توڑ کے؟ انہوں نے شرک کے خلاف لڑے، انہوں نے جو ہے مولویوں کے خلاف لڑے، انہوں نے صرف توحید کی بات کی۔ آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ توحید جو ہے ان کی باتوں سے نظر آتی ہے، مگر انہوں نے خانقاہی نظام کو صاف اور شفاف کر کے رکھ دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ خانقاہی نظام میں بھی بڑی قباحتیں ہیں۔ نہیں، ایک بتائیں، میں چیلنج بیٹھا ہوں، وہاں کا ماحول جتنا پاکیزہ ماحول خانقاہیت کا، آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں کیا ماحول؟ آج تک ہماری کسی خانقاہ سے یہ خبر موصول ہوئی ہے کہ مدرسوں سے آتی ہے؟ کہتے ہیں شرک کے اڈے۔ یار شرک آپ کسے کہتے ہو؟ یہ آپ نے بتانا ہے، میں بتاؤں گا نا۔ 3 چیزیں میں بتا رہا تھا کہ ہماری خانقاہیت کی برکت ہے۔ الدین کلہ ادب، دین ادب ہے۔ ہائے ہائے، اپنے پردادا صاحب کا جملہ سناؤ۔ ہائے ہائے ہائے، فرمایا جو حضرات صحابہ اور حضرات آل بیت اور حضرات اولیاء امت، منسرائے کی لفظ ہے بڑا مزدار لفظ ہے، فرمایا انہوں دی جتی کو جرا جتری چاکھے وہ بھی مسلک اہل سنت سے مارے۔ خانقاہیت کو سمجھے۔ میرا قائد محترم عمران خان صاحب تشریف لے کے گئے اور پاک پتن شریف میں بوسہ دیا نا۔ ہمارے ایک مولوی صاحب دیوبندی مزاج کے تھے، وہ فوت ہو گئے، دوسرے دیوبندی مزاج کے ہیں، وہ بیٹھے ہیں جو بیچارے آج کل عدت کے مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ مجھ سے لوگوں نے پوچھا، میں نے کہا پہلے تو ایک بات یاد رکھو، ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر موحد کوئی بات کرے کلمہ پڑھنے والا، اس کے اوپر شرک کا فتویٰ نہیں لگانا۔ انبت الربیع البقر، چلو سنا دیتا ہوں، داؤد صاحب آپ کی پیشانی دیکھ کے، آپ صاحب علم آدمی۔ مفتی عبدالقوی نے کہا میں ذمہ دار ہوں، کیا موسم تھا، کیا ہوا تھی، کیا بارش ہے، کیا یہ آیا، جہاں سے مجھے 30 من آنے تھے وہاں سے مجھے 50 من آئے۔ میں مشرک نہیں ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں سب کچھ کرنے والی انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، یہ حفظ قرآن کی برکت ہے، اس لیے قوم مجھے سنتی ہے۔
فصل دینے والا اللہ. لیکن اسباب کے درجے میں کون تھے؟ موسم، بارش، ہوا. اب خدا نہ خواستہ کو ہندو کہتے ہیں انبت الربیع البق، اور میں اس بیچارے کا تو توحید کا عقیدہ ہی نہیں، اس لیے اس پر بھی فتویٰ لگانے کی ضرورت نہیں. اسباب کے درجے میں گفتگو کرنا کون کرے؟ جو پڑھ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس کو میں نے کہا کہ تم کہا کرو عمر اللہ مدینہ جیسی ریاست، اس نے ایک اللہ کے ولی کی چوکھٹ کو بوسہ دے دیا. تم کہتے ہیں شر وجہ بھائی. اور وہ خود کہہ رہا ہے کہ چونکہ یہاں روزانہ ہزاروں لوگ آتے ہیں، اپنی میں کو مٹانے کے لیے میں نے بوسہ دیا، میں نے سجدہ نہیں کیا. صاحب ایمان ہے، صاحب ایمان پہ فتویٰ نہیں لگانے سے جھکنے سے. میرا کہ 2 دلیلیں میں نے پیش کی، وقت بڑا مختصر ہے. میں نے کہا حضور نے دنیا سے پردہ فرمایا، صدیق اکبر تشریف لے کر آئے، مقام ادب ہے. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کا حجرہ ہے، نہ کوئی چارپائی ہے نہ کوئی پلنگ ہے، زمین پہ آپ لیٹے ہوئے یوں. حدیث مبارک میں آتا ہے جب صدیق اکبر ہے تو پوری قوم کا بابا ہے. حضور کے بعد بابا ہی یہی ہے. آپ کا ہے کہ پورا جھک کے، اب خود دیکھو جو شخصیت زمین پہ لیٹی ہوئی ہو اس کو کیسے چوما ہوگا. میں نے کہا حدیث میں آ جاؤ بخاری و مسلم میں، اللہ کرے انجینئر کو بھی سمجھ آئے بخاری و مسلم. ماہ رمضان میں جب حضور کے ساتھ قرآن مجید کا دور کرنے کے لیے جبرائیل آتے تھے، پوری طرح جھک کے حضور کے قدم کو بوسہ دیتے. ادب کے لیے تھا. یہی جملہ ہماری محترمہ نے سنا، بی بی صاحبہ نے، پیر صاحبہ نے. نعیم الحق مرحوم کا مجھے فون آیا کہ بی بی صاحبہ کہتے ہیں فوراً پہنچے. آگے میں بھی مفتی عبدالقوی تھا، اللہ خوش رکھے مولانا طارق جمیل صاحب کو. عمران خان صاحب کی تعریف میں توصیف میں جتنا آگے تک گئے ہیں، اللہ حفاظت کرے. کیا یہ جو علماء کرام ہیں ان کا مقصد تو جو ہے راہ حق کی بات کرنا تھا، عوام کی بات کرنا تھا، عوام کے لیے اصلاح کی بات کرنا تھا. ہمیں کیا ضرورت ہے پرویز مشرف سے؟ ہم نے کیا لینا ہے عمران خان سے؟ ہم نے کیا لینا ہے نواز شریف سے؟ ہم نے کیا لینا ہے زرداری سے؟ ہم نے تو غریب عوام کی بات بننا تھا. ہم نے تو غریب عوام کی جو ہے وہ آواز بن کے معاشرے کو ایک جوڑنا تھا. لیکن یہاں پہ ہم تفرقوں میں بٹ گئے، اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ تفرقے ختم ہوں گے اور یہ سلسلے اسی طرح چلتے رہیں گے. کیا کریں؟ بالکل آپ کی بات ٹھیک. اب ہر فرقہ کے پھر 5 حصوں میں تقسیم ہے، میں تفصیل میں نہیں جاتا. سب سے چھوٹا چلو فرقہ کہہ دیتا ہوں آپ کی وجہ سے، اہل حدیثوں کا فرقہ، وہ 6 رنگوں میں آیا کھڑا ہے. اب میں نام نہیں لیتا. یہ 72 فرقے یہیں سے پورے ہونے ہیں یا اس میں اور ملکوں کے فرقے بھی شامل ہوں گے؟ میرے خیال میں چونکہ ایک ہی فرقہ ہے اور وہ ہم سب کا فرقہ ہے، تو میرے خیال میں سارے ہم جاتے ہوئے جنت میں بھاگتے ہوئے جائیں گے انشاءاللہ. لیکن اپنے اپنا امام علیحدہ ہوگا. کسی کا امام کوئی ہوگا، کسی کا امام پیلے رومال والا ہوگا، کسی کا امام جناب تو جو کالی پگڑی والا 72 ہوگا. فرقوں کی بات ہوئی تھی اس میں سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سا فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ میں اہل تشیع کا دل نہیں دکھاتا. ہمارے عمومی طور پر کہا جاتا ہے کہ جو سیدنا اہل سنت حضرت حسن بصری نے فرمایا تھا نحن اہل السنت والجماعہ. آپ کو اس کے اندر ایک جملہ پڑھا اعلیٰ دیتا ہوں. پاکستان کی ایک بڑی معروف ترین اداکار اس سے بڑی شفقت فرماتی ہے، کہنے لگے کہ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا میری شفاعت کرے گی. پنجابی بولتی ہوں. میں نے کہا لجپال گھرانہ ہے، اگر یہ ہماری شفاعت نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ اب مفتی عبدالقوی عمر کے اس حصے میں ہے کہ جو آدمی ذوق میں آ کے مفتی عبدالقوی کے ساتھ آ کے آسرا لگائے، ٹیک لگائے. محترمہ نے یہاں جو سر رکھا نا اور رونا شروع کیا، خدا کی قسم یہ ساری جگہ ان کے آنسو سے پر ہو گئی. میں نے کہا بی بی صاحب مبارک ہو، داڑھی والے بعد میں جنت میں جائیں گے تو سب سے پہلے جنت میں جائیں گے. حضور کا فرمان مبارک ہے شہید کے خون کا قطرہ اور گناہگار کے آنسو کا قطرہ اللہ کتنا زیادہ محبوب ہے.
فتوا دے دیا. دے رہا ہوں. اب قرآن یاد پڑھ کر کہیں تو پڑھ دیتا ہوں. ہم فتوے کیوں اپنی مرضی کے دے سکتے ہیں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. مفتی عبد القوی کی جتنی غلطیاں ہیں اس آنسو کی برکت سے یہی غلطیاں اللہ ان کو حسنات میں بدل دیں گے. بدلنے والا میرا اللہ ہے. درمیان میں ملا کہاں سے نکلا ہے؟ فلاں کافر. میں نے جس طرح شعر پڑھا, کس نے کہا کہ جناب میں فتویٰ لگاؤں کہ فلاں کافر ہے, فلاں مشرک ہے, فلاں بے دین ہے, فلاں یہ ہے, فلاں وہ ہے. آج آپ کے پاس آ رہے ہیں نا جناب, آ چکے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب. ان کی میری انڈیا میں کئی ملاقاتیں, پھر سعودیہ میں بھی ایک دو ملاقاتیں. آپ ان کے حق میں ہیں یا ان کے خلاف؟ ہاں شبہ. تقابل ادیان کے حوالے سے بہترین محقق ہے, داعی ہے, مبلغ ہے, مصلح ہے. لیکن کیا مصیبت, مفتی عبد القوی نے آج تک اپنا چینل نہیں بنایا. جس دن میں اور میرے بیٹے نے چینل بنا لیا پھر میں بھی اسی طرح جخے ماروں گا. تو وہ غلط کر رہے ہیں. بڑی دنیا ان کی تقلید کر رہی ہے. تقابل ادیان کے حوالے سے بہترین آدمی ہے, اور اگر ایک جملے کی بکواس کر دے, وہ آپ اس بابے کی بات کرتے ہو, بڑے بابا محمد کے پلے بھی کچھ نہیں. بدبخت تیری آنکھ ہو تو تجھے نظر آئے کہ محمد کے پلے کیا ہے. اس نے کی ہے, مجھے لوگوں نے بھیجا ہے, میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے. کہتے ہیں جس کا نعوذ, اب میں تو کہہ ہی نہیں سکتا, نعوذ باللہ جس کا نام محمد اور علی ہے اس کا کوئی اختیار نہیں. جب یہ جملے کہو گے تو بدبختی بنو گے نا. بڑی دنیا مسلمان کی ہے. بالکل کریں, میں تو کہہ رہا ہوں تقابل ادیان کے حوالے سے بہترین آدمی ہے. لوگوں نے مجھ سے پوچھا کس حوالے سے صحیح نہیں ہے, یہی جیسا عقائد کے اوپر گفتگو کر رہا ہے. اب تو سے مسئلہ پوچھ رہا ہے 3 طلاق ہوگا, تو کہہ دو جی مفتی عبد القوی صاحب سے پوچھو یا فلاں اہل حدیث عالم سے پوچھو, تجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب تجھے اللہ نے اتنا بڑا حافظہ دیا ہے, انجیل مقدس کا سمجھو مثلا تو تقریباً حافظ ہے, وید کا تو حافظ ہے, فلاں کتاب کا تو حافظ ہے, قرآن مجید کی آیت اس کا سورہ نمبر اس کا تو حافظ ہے, اپنے موضوع میں رہے. حضرت سیدنا امام مالک رحمہ اللہ کی زندگی کے 40 سے زیادہ مسائل ہیں, آپ نے فرمایا لا ادری, میں نہیں جانتا. کتنا بڑا امیر المومنین فی الحدیث, میرے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ, مسئلہ پوچھا گیا, آپ نے فرمایا کل بتاؤ. آپ نے کون سے مکتب العلم میں مفتی بننے کا جو ہے وہ سرٹیفکیٹ لیا؟ میں سرٹیفکیٹ بتاؤں گا, آپ نے تاریخ جانی ہے. پورے بر صغیر کے اندر صرف اکلوتا قبلہ مفتی عبد القوی صاحب ہے جس کے پاس LLM کی سند مدینہ یونیورسٹی کی ہے. وہ تو کسی خاص شعبے کو یا کسی خاص طبقے کو سعودی عرب والے نہیں. چلو کسی اہل حدیث کو کہو کہ تیرے پاس عالم کے پاس اعتصام سے پوچھ لو. ان کو نہیں پریزنٹ کرتے, پوچھ لو سعودی عرب والے. نہیں, میں علم کی بات کر رہا ہوں. جتنے حضرات اس وقت سعودی عرب کے جو لبرل حکومت ہے اس کے گرد اب بھی طواف فرما رہے ہیں, ان سے پوچھا کہ جناب آپ کے پاس مدینہ یونیورسٹی کی کون سی سند ہے یا ریاض یونیورسٹی کی کون سی سند ہے. تو وہاں خانقاہ نظام تھا یا ہے؟ آپ تو خانقاہ نظام کو پروموٹ کر رہے ہیں. ہم نے تو مدینے کو دیکھنا ہے بھائی. نہیں, وہاں نظام کیا ہے؟ اور آپ کو ایک بات بتاؤں سر, نظام کیا ہے؟ میں ان کو اس لیے کچھ نہیں کہتا, بہرحال اللہ نے ان کو حرمین کے لیے. اب آپ کو سر آپ نے وہاں سے سرٹیفکیٹ لیا؟ بالکل سند لی ہے. نظام کیا ہے؟ اور آپ کو جناب میں بتاؤں وہاں نظام کیا ہے؟ تحصیل میں میں ٹھہرا ہوا تھا, میں بتاتا ہوں. جب میں کمرے میں داخل ہوا تو میرا جو پلنگ تھا نا اس کی پراندھی, میں نے جو شیشہ کھولا نا سامنے گنبد خضرا, میرا تو دل جو کمرے لگا. میں نے انتظامیہ کو بلایا, میں نے کہا میرا منہ اس طرف کرو, اس کا رخ بدلو. بات یہ ہے کہ سلفیت ہو, وہابیت ہو, غیر مقلدیت ہو. خدا کی قسم نواب صدیق اصل خان پوپالی بہت بڑے عالم تھے, انہوں نے کہا تھا لا مقلدیہ ہی لا مذہبیہ واللہ مذہبیہ ہی قنطرۃ الالحاد. میں اس کا ترجمہ بھی نہیں کرتا, میں کسی کا دل نہیں دکھاتا. سادہ مسلمان کیسا لگتا ہے آپ کو؟ اور زندہ باد سادہ مسلمان مفتی عبد القوی کے ساتھ ہے, عمران خان کے ساتھ ہے, اس ہر خوش نصیب عالم کے ساتھ ہے جو اسلام کی بات کرے. آپ مجھے یہ بتائیں جو باتیں آپ فرما رہے ہیں. آپ کا لیڈر جیل میں, آپ باہر کیوں؟ جیل میں گئے تو میری علیحدگی کی وجہ سے, اپنے کرتوتوں کی وجہ سے گئے. میں اگر ساتھ ہوتا تو آج جیل میں نہ ہوتا.
میں اگر ان کے ساتھ ہوتا تو 3 سال 8 مہینے کے بعد یہ جاخ نہ مارتے جو انہوں نے ماری ہے. میری ان کی جو آخری ملاقات ہے ان کے وزیر اعظم بننے سے 11 دن پہلے 3 جملے انہوں نے مجھے کہے 30-40 منٹ میں. ان کو سمجھا رہا ہوں کہ رفاق کیا ہوتا ہے. اب آپ نے یہ نہیں کہنا مدینے کی ریاست, اب کہنا ہے مدینے جیسی ریاست. میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ جہاں سیدنا فاروق اعظم کی بات کریں وہاں سیدنا علی کے علم و حکمت کی بات بھی کریں. بشرا بی بی کی بات مانتے ہیں یا آپ کی مانتے ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ اس ذلت میں پہنچنے تک تو بشرا بی بی کی مانتے ہیں, تب تک میری مانتے رہے, باعزت رہے. مگر وہ تو کہتے ہیں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہے, تو عورت تو ضروری تھی, آپ کے پیچھے بھی تو عورتوں کا ہاتھ ہوگا. بات یہ ہے کہ قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب کے پاس تو ایک عورت کا نہیں, اگر میری 22 میں سے 11 کروڑ کی آبادی خواتین کے ہے تو میرے تو اتنا پیچھے خواتین 11 کروڑ کری ہیں. میں تو ان کا لیڈر ہوں. خدا مفتی عبدالقوی کو خواتین کے نام سے خوشی کیوں ہوتی ہے؟ ہاں جیتے رہے. اب بتاؤں, بڑی اونچی بات بتا رہا ہوں. قرآن میں سورت الرجال ہے, مردوں کی سورت ہے نہیں ہے نا, لیکن سورت النساء ہے. حضور جب دنیا سے جا رہے ہیں, ہائے واہ میرا نبی رحمت, دنیا سے جا رہے ہیں, النساء وما ملکت ایمانکم. مفتی عبدالقوی بھی نہیں, دونوں کا لیڈر ہے. پسے ہوئے طبقوں کا لیڈر مفتی عبدالقوی, خواتین کا لیڈر مفتی عبدالقوی. اچھا پھر خواتین تو عمر بتاتے ہوئے گھبراتے ہیں. میں تو بتا رہا ہوں کہ جناب میں اتنی عمر کا ہوں, اس کے باوجود اگر بچیاں یا سمجھو آنٹیاں قبلہ مفتی صاحب کو اپنا مقتدا سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے, میری قسمت ہے, میرا مقدر ہے. خواتین سے آپ پوچھیں, وہ کہیں گے ہمارے 2 ہی لیڈر ہیں, ایک کا نام محترم عمران خان, دوسرے کا نام قبلہ مفتی عبدالقوی. آپ کو ووٹ ڈالا تو ساری عورتیں جا دیں. اللہ, عمران خان صاحب نے مجھے کہا کہ آپ ہمارے مذہبی بینک کے چیف ہیں تو آپ, میں نے ساری عورتوں کے ووٹ آپ لے گے تو خان کو کیا ملے گا؟ نہیں, خان اور ہم علیحدہ تو نہیں ہے نا. تو میں نے ان کو مل کے عورتیں اکٹھی کی ہوئی ہیں. نہیں, اس معاملے میں بڑا پاک. میرے سامنے عمران خان صاحب کا کوئی ایسی جھلک نہیں ہے. میرے 7 بچیاں جاتی تھی. اچھا, ہر آدمی اکیلا جاتا تھا, میں جرات کے ساتھ کہہ رہا ہوں. جب میں جاتا تھا 8, 10, 12, 15 لوگ میرے ساتھ ہوتے تھے, نوجوان ہوتے تھے, بچیاں ہوتی تھی. ان میں سے کئی تو بیچاری اس قدر جناب خان کی محبت میں آگے تک چلی جاتی تھی کہ مجھے کہتے تھے خان کے کان میں کہیں کہ مجھ سے نکاح کر لیں. تو خان صاحب میرا ہاتھ پکڑتے ایک طرف لے جاتے. خان بڑا عظیم آدمی ہے. حضور جتنی آپ یا عورتیں آپ سے محبت کرتی ہیں یا آپ النساء عورتوں سے محبت کرتے ہیں, اتنی آپ اسلام سے محبت کیوں نہیں کرتے؟ یہ اسلام کا عین اسلام تو ہے, عورتوں سے محبت کرنا. بالکل. اب جملہ سنو میرا تاریخی اور بہت بڑے ایک اسلامی فلسفی کا قول ہے. اچھا, جس معاشرے میں خواتین کا احترام ہوگا وہی معاشرہ اسلامی ہوگا. اور وہ کون سا معاشرہ ہے؟ مفتی عبدالقوی کا معاشرہ. مجھے بتاؤ, آپ کہو, سنیں, مجھے لگتا ہے سنیں, اگر آپ کو صرف 10 سیکنڈ, ایک مولوی صاحب پیلی پگڑی باندھ کے کہیں کہ پی ٹی آئی کی تتلیاں, اور میں کہوں کہ پی ٹی آئی کی شہزادیاں, بچیاں کدھر ہوں گی؟ ذرا بولے نا, کوئی جرت بن, آپ ہی تو بنے نا. یہ تو تتلیوں اور شہزادیوں سے پوچھا جائے گا وہ کدھر. ہاں, وہ مفتی عبدالقوی کے ساتھ. میں نے محترم عمران خان صاحب نے کہا اگر آپ کو اختیار دیا جائے تو آپ عورتوں کے لیے کیا کیا کریں گے؟ میں نے آج تک کیا کیا ہے, پوچھیں جناب مرجم نواز سے اور پوچھیں جناب یہ شباب, کیا مردوں کو 4 شادیوں کی اجازت دے دیں گے؟ ایک منٹ, جب حقوق خواتین کا بل آیا تھا, آپ کو یاد ہوگا, ہاں, ایک میں کہتا تھا میں پی ٹی آئی کا مذہبی لیڈر ہونے کے باوجود جو بل آیا یہ 100% درست ہے. اور آپ کو یاد ہے کہ منصورے کے اندر سارے ملا کٹے ہوئے تھے, انہوں نے کہا ہم اس کے خلاف ایسے طریق چلائیں گے جیسے نظام مصطفیٰ کی تاریخ ہو. ایک ملا کو کتنی شادیاں کرنی چاہیے؟ داؤد صاحب کو, قبلہ مفتی صاحب کو, ہر صحت مند کو, ہر خوبصورت کو, اور اس کے ساتھ ہر پیسے والے کو 2, 3, 4 تک نکاح کرنے چاہیے, شادی ایک, اس کے زیادہ نہیں. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے فن کیوں. محمد عبدالقوی مفتی صاحب جو کہ اسلام کے, پاکستان کے بہت بڑے آئینہ دار ہیں, ان کا کہنا ہے کہ اسلام جو ہے وہ کہیں نہیں گیا, بالکل مضبوط کھڑا ہے. یہ صرف ہماری سوچ ہے جس کی وجہ سے ہم جو ہے پریشان پھرتے ہیں, اور پاکستان کہیں نہیں جانے والا, اس کو ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. آپس میں
मोहब्बत, इत्तेफाक, यगानत के साथ रहना चाहिए, एक दूसरे को जोड़े रखे रहना चाहिए। और पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर कोई भी फिरका हो, ला इलाहा इल्लल्लाह को मानता है। जब कोई ईसाई, यहूदी या मगरब की तरफ से मैं बात कर रहा हूँ कि जब वो हमलावर होगा या फ़लस्तीन में हमलावर होगा तो वो ये नहीं देखेगा कि इसका फिरका कौन सा है, इसका मजहब कौन सा है, वो मार देगा, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह बहुत बड़ी ताकत रखता है। बिलाशुबा ला इलाहा इल्लल्लाह को तोड़ने की एक साजिश है, इसीलिए पाकिस्तान में इन तमाम चीज़ों को क्रिएट करके एक दूसरे से दूर किया जाता है, वरना हम एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले और एक दूसरे से जुड़े रहने वाले बंदे हैं। आप 4 शादियां करवाएं, 2 करवाएं, 3 करवाएं, मगर दिल जो है मुफ्ती अब्दुल कवी जैसा रखें। बहुत शुक्रिया।